अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ तीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, फ़िज़ा अली जो मॉडल है, गुलकारा है, अदाकारा है, होस्ट है, वो बड़ी ब्लंट औरत है। मतलब वो आप इस तरह समझें कि जिस तरह एक पाहिया होती है ना, वो इस तरह से है। मतलब किसी अननोन बंदे को मिलना, उससे हैंडशेक करना, उसको हाथ लगाना, उससे जफ्फी लगा लेना, उससे गले मिल लेना, उसके लिए ये कोई इशू नहीं है। बड़ी मतलब वेस्टर्न स्टाइल की ये हमारी मॉडल है, गुलकारा है फ़िज़ा अली। बड़ी दबंग है, ये बात सच है, दबंग तो है वो। लेकिन जो कामरान शाहिद का शो ईद पे ऑनर हुआ है, उस शो में वो जो गेस्ट थी, लेकिन गेस्ट हो के उसने जिस तरह की बातें की हैं, उससे सहाफ़ती बरादरी में उसके ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत पाई जा रही है। स्पेशली जो फ़िज़ा अली ने सुहेल वड़ैच के बारे में कहा है कि ये किसी होटल का बाहर ये वॉशरूम साफ़ करने वाला होता, उसका स्वीपर होता। ठीक है, इस बात के ऊपर जो सहाफ़ती बरादरी है, जो सुहेल वड़ैच को बड़ा मतलब मानने वाले लोग हैं, नो डाउट जो सुहेल वड़ैच है वो एक सहाफ़ती दुनिया में उसका एक बड़ा अच्छा नाम है। सुहेल वड़ैच को लोग जो एक सहाफ़त का गूगल भी कहते हैं। ठीक है, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, दुनिया की हिस्ट्री के बारे में और सहाफ़ती तंजीमों के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, जमहूरियत के बारे में और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी अदात के बारे में जितना सुहेल वड़ैच को पता है, शायद ही किसी और को पता होगा। लेकिन फ़िज़ा अली ने जो उन पे मजाक में कामरान शाहिद के शो में अटैक किया है, उनको स्वीपर कहा है, उनको वाशरूम साफ़ करने वाला कहा है कि वो आप किसी होटल में होते, बाहर होते तो वाशरूम साफ़ करते। लेकिन उनको जब सोशल मीडिया पे सहाफ़ती बरादरी ने बड़ा ज़ोरदार इसका रिएक्शन दिया है, तो सुहेल वड़ैच जो हैं वो इस पर ट्वीट करने पे मजबूर हो गए हैं कि जो सफाई करना अच्छा काम है, मैं तो उससे भी नीचे हूँ। मतलब सफाई वो काम जो इंसान खुद नहीं कर सकते, जो सफाई किसी के लिए करता है वो बड़ा काबिल। मैं ज़ाती तौर पे मैं भी जो मेरे वॉशरूम को साफ़ करता है, जो सफाई करता है, जो मैं खुद काम नहीं कर सकता, मैं उसकी खुद बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। और मेरा शुरू से स्टाइल है, जो मेरे वॉशरूम को साफ़ करता है, मेरे घर को साफ़ करता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सारे लोग, ये सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग करते हैं। लेकिन जो फ़िज़ा अली है, इसने जनाब एक नई बहस को छेड़ दिया है कि फ़िज़ा अली एक शो पे बैठ के किस तरह सीनियर सहाफ़ियों पे इस तरह का अटैक कर सकती है। मतलब अगर आप ये ना होते तो ये होते। पहली बात तो ये जो कामरान शाहिद के शो में ये सवाल किया गया है, इसका ज़िम्मेदार तो कामरान शाहिद ही है। उसको ये रिकॉर्डेड शो था, ये लाइव नहीं था कि चला गया, रिकॉर्डेड था। अगर उनको लगा था कि ये बातें जो हैं बाद में एक कंट्रोवर्सी पैदा करेंगी तो उन्हें चाहिए था इन बातों को बीच में से निकाल देते, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं है तो उसको चलाया है। और ये जो वीडियो क्लिप हैं, ये पीटीआई ने बहुत ज़्यादा लगाया है और फ़िज़ा अली को बड़ा उन्होंने कहा है जी उसने बड़ा अच्छा काम किया है, 90% लोगों की नुमाइंदगी की है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे पीटीआई ने इस बात को कि सुहेल वड़ैच की बेइज्जती हुई है, और सुहेल वड़ैच की अगर बेइज्जती हो रही है तो उसको पीटीआई इंजॉय कर रही है, वो फ़िज़ा अली को बड़े नंबर दे रही है, उसको बड़ा वायरल कर रही है। नो डाउट फ़िज़ा अली जो है वो उसमें इमरानी कीड़ा अभी तक मौजूद है, क्योंकि जो इमरानी कीड़ा है ये बहुत सारे लोगों में से निकल चुका है। ये इमरानी कीड़ा शान से निकल चुका है, ये इमरानी कीड़ा हमजा बासी से निकल चुका है, बहुत सारे फनकारों को, इब्रारुल हक से भी काफ़ी हद तक निकल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अंदर है, वो भी निकल जाएगा। और भी बहुत सारे गुलकार हैं, बहुत सारे फनकार हैं जो बड़ी इमरान खान की सपोर्ट करते थे, उन खासे आर्टिस्टों में से मतलब ये कीड़ा निकल चुका है। जो लोग मतलब मैं कई दफ़ा पूछता हूँ, फ़िज़ा अली तुम एक दफ़ा इमरान खान को ज़िंदगी में मिली हो, एयरपोर्ट के ऊपर तुम्हारी बेटी साथ थी, तो तुम उसको ईमानदार कह रही हो, तुम उसको कह रही हो बड़ा अच्छा है, उसने हमें बोलना सिखाया है, वो क्लीन नीट है, वो उसने हमारा खौफ दूर किया, हमें बोलना सिखाया, ये बातें उसने की हैं, एक इंटरव्यू में बातें की हुई हैं। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि जो लोग इमरान खान के साथ रहते रहे हैं, उसके साथ खाना खाते रहे हैं, उसके साथ वॉशरूम में जाते रहे हैं, उसके साथ हर गलत काम में, हर प्रॉपर्टी की डील में वो इन्वॉल्व रहे हैं, जिस तरह ओन चौधरी है, जंगीर तरीन है, अलीम खान है, फिर जस्टिस वजीउद्दीन है, इमरान खान का अपना कज़न इनामुल्लाह न्याजी है, फीज़ा न्याजी जो उनका कज़न है, बहनोई है, वो सारे लोग कहते हैं इमरान खान रॉन्ग नंबर है, गलत आदमी है। उसकी बीवियाँ कहती हैं, पहली बीवियाँ जो है ये भी कहना शुरू कर देगी। मतलब जो लोग इमरान खान के साथ रहे हैं सब कहते हैं ये गलत है, ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन फ़िज़ा अली, तुम्हारी एक मुलाकात हुई है एयरपोर्ट के ऊपर इमरान खान के साथ, और तुम वो कहती हो जी वो उसने मैं बोलना सिखाया, उसने मैं ये किया, मैं वो किया। मतलब मतलब फ़िज़ा अली कोई जाहल आर्टिस्ट नहीं है। फ़िज़ा अली ने, मुझे अफसोस तब होता है अगर कोई आर्टिस्ट पढ़ा लिखा ना हो, सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ वो मतलब लोगों के वीडियोस, अपने जो वीडियो इमरान खान की सपोर्ट में बनाता है उसके व्यूज़ के लिए, उसकी व्यूअरशिप के लिए, उसके लाइक्स के लिए, उसके फॉरवर्ड और शेयर करने की लालच में आता है, वो जाहल फनकार आर्टिस्ट तो और बात है। लेकिन फ़िज़ा तो पढ़ी हुई है यार। फ़िज़ा ने ये मतलब बीबीए किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर यूनिवर्सिटी
کالج ہے لاہور کالج یونیورسٹی, وہاں سے فضا علی نے لاہور کالج یونیورسٹی سے BBA کیا ہوا ہے. اس کے بعد پہلے یہ بیکنوس میں پڑھتی رہی ہے. شاید وہی اثر ہے جو بیکنوس کا نا, میں یہ پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں. یہ پرائیویٹ سکولز ہیں, یہ بیکنوس ہے, سٹی سکول ہے, یہ LGS ہے, یا اس طرح کے اور جتنے بھی امریکن سکول ہیں, ان میں یہ عمران خان کے لیے بڑی عرصے سے کمپین کی جا رہی ہے. شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ وہاں سے کی جا رہی ہے, اور پھر شریفوں کے خلاف, پھر پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں پہ جو ہے بڑی کمپین تھی. پہلے فوج کی سپورٹ میں ہوتی رہی ہے, فوج کے بھی خلاف ہو رہی ہے وہاں پہ. یہ جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ کالج ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر آج کل پہلے تو وہ شریفوں کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, پھر پیپلز پارٹی کے خلاف کمپین ہوتی تھی, فوج کی سپورٹ میں, عمران خان کی سپورٹ میں ہوتی تھی. لیکن آج کل وہاں پر فوج کے خلاف بھی ہو رہی ہے, اور شریفوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی. عمران خان کی سپورٹ میں کم ہو رہی ہے, مطلب وہ ڈر گئے ہیں. ان کئی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن دوبارہ سے فوج کے خلاف ہو رہی ہے بہت ساری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ. اور یہ مریم نواز کو, یہ جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ کالج ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ عمران خان کی کمپین کر رہے ہیں. اور جتنے یہ لوگ ہیں باقی پارٹیز والے, PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, پھر برابری پارٹی ہے جواد احمد کی, اور جتنی بھی پارٹیز ہیں, پاکستان لیڈر پارٹی ہے, اس کے بعد پھر عوام پارٹی ہے جو شاہد خاقان عباسی والی پارٹی ہے, MQM ہے, جتنی بھی پارٹیز ہیں, ان سب کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جا کے کمپین کرنی چاہیے. اور یہ مطلب اب آپ کو میں ایک بتا رہا ہوں بڑا دلچسپ واقعہ. یہ جو کامران شاہد کا شو ہے, اس کے اندر فضا علی نے سہیل وڑیچ کو کیا کہا ہے, سویپر, واش روم صاف کرنے والا, ٹھیک ہے, کسی ہوٹل کا, کسی دنیا میں کسی اور جگہ پہ, یہ کہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجیب الرحمان شامی کو کہا ہے یہ باورچی ہے, یہ شیف ہیں, اس طرح کی بات کی ہے. اس کے بعد جناب ایک اور بڑی اہم بات, اس نے ارشاد بھٹی کو درزی بولا ہے وہاں پہ, درزی, کہ آپ وہ پیٹ والی جگہ سے قمیض تنگ سیتے پہنتے ہیں, تنگ کپڑے پہنتے ہیں, اپنے بچوں کے کپڑے پہناتے ہیں, تو وہ آپ درزی ہیں. لیکن وہاں پر جواد احمد پورے شو میں موجود تھے, اینڈ پہ جواد احمد نظر نہیں آ رہے. یہ کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے غور نہیں کیا اس پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کامران شاہد کا شو ہے, اس میں جواد احمد پورے شو میں موجود تھے, لیکن آخر پہ جب فضا علی نے جواد احمد کو کہا کہ جواد احمد اگر گلوکار نہ ہوتے تو دھوبی ہوتے, تو جواد احمد وہاں پر موجود نہیں تھا, اس کی غیر موجودگی میں یہ بات ہوئی ہے. تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا, میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں, اور میری یہ سٹوری جو ہے یہ 100% ٹھیک ہے, اور میں باوثوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. کامران شاہد کے شو کے اوپر وہاں پر اس وقت ایک لڑائی کا منظر پیدا ہو گیا, جب عمران خان کی سپورٹ میں ارشاد بھٹی نے جواد احمد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, مغالطات بکنے کی کوشش کی, اور جس طرح وہ اپنا مراسیانہ سٹائل ہے اور اپنا مسلیانہ سٹائل ہے, اس سٹائل کو اپنانے کی کوشش کی, جس پہ جواد احمد نے ان کو ڈانٹا, ان کو سمجھایا کہ آپ یہ مینر سے ہٹے نا, آپ اپنے ایٹیکیٹس جو ہیں اس کو فراموش نہ کریں, اس سے نہ ہٹیں. تو جواد احمد نے بھٹی کو, ارشاد بھٹی کو ڈانٹا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عمران خان کی بلا وجہ وہاں پہ سپورٹ کر رہا تھا, اور اس سپورٹ میں وہ جواد احمد سے بد اخلاقی کر رہا تھا, بدتمیزی کر رہا تھا. تو جواد نے اس کو ڈانٹا ہے. تو ارشاد بھٹی وہاں شو چھوڑ کے چلا گیا کہ میں یہ شو نہیں کرتا, مجھے جناب جو ہے نا یہ انہوں نے مجھے ہراس کیا ہے, مجھے ڈانٹا ہے, مجھے انہوں نے مطلب دمکایا ہے, اس طرح کی سمجھ لیں بات جواد احمد نے. تو وہ جو وہاں پہ پروڈیوسر تھا, وہ کامران شاہد ہے, ان صاحب نے کہا جناب یہ جواد صاحب یہ شو ختم ہو گیا ہے, اب جواد صاحب گھر چلے گئے. کیا ہوا ہے وہاں پہ, تھوڑا سا لڑائی کا منظر پیدا ہو گیا, تو جواد احمد جو ہیں وہ گھر چلے گئے اپنے. کچھ یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ جواد احمد نے جو ہے وہ ارشاد بھٹی کو چپیڑ ماری ہے, تھپڑ مارا بڑا کس کے. وہ غلط کہہ رہے ہیں. جواد احمد نے ارشاد بھٹی کو کوئی تھپڑ نہیں مارا, کوئی چپیڑ نہیں ماری, کوئی دھکا نہیں دیا, صرف اس کو کہا ہے کہ تمیز میں رہو, ہاتھ میں رہو, اس کو تھوڑا ڈانٹا ہے. تو بھٹی شو چھوڑ کے چلا گیا, اور انتظامیہ نے کہا ہے, کامران شاہد نے, پروڈیوسر نے, کہ جناب شو ختم ہو گیا جی, بس ٹھیک ہے. جب جواد احمد اپنے گھر چلا گیا ہے, جواد احمد برابری پارٹی, بڑے دبنگ بولتے ہیں, بڑے کھری باتیں کرتے ہیں. میں ویسے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں میں نے دیکھے ہیں, جواد احمد گلوکار بھی رہے تھے, گلوکاری بڑی اچھی کرتے تھے, میں نے بھی ان کی کئی دفعہ انٹری کروائی ہوئی ہے, بڑا ہوسٹنگ میں نے ان کی ہوسٹنگ کی ہوئی ہے بہت سارے بڑے بڑے شوز میں. تو مطلب بات وہ سچ بولتے ہیں, دبنگ بات کرتے ہیں, اور منافقت کے جواد احمد بہت خلاف ہیں. اور منافقت کی وجہ سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جو ابرار الحق ہے اور جواد احمد, ان دونوں کی اکثر کھینچا تانی ہوتی تھی, کیونکہ یہ جواد صاحب کا کہنا تھا کہ جو ابرار الحق ہے یہ منافقت کرتا ہے, آ کر بلنگے گانے گانا, آ کر بلو کنے جانا بلو تو کار, پھر جا کے اوپر مذہبی باتیں کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا, صحابہ اکرام کی باتیں کرنا, ولیوں کی باتیں کرنا, اور پھر لڑکے لڑکیوں کو نچوانا. تو یہ منافقت ہے. یہ کہتے تو بالکل ٹھیک ہے بھائی, سچی بات, جواد نے بالکل ٹھیک کہا ابرار کے بارے میں کہ ابرار وہ مذہبی باتیں بہت کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جواد احمد گھر چلے گئے ہیں, اور جواد احمد کے گھر جانے کے بعد انہوں نے ریکارڈنگ رکھی ہے جاری,
اور ریکارڈنگ جاری رکھی ہے, اور ریکارڈنگ کرتے ہوئے جناب انہوں نے اس وقت جب جواد احمد موجود نہیں تھا, پھر فضا علی سے پوچھا گیا ہے, یہ والا پورا پورشن جو ہے, یہ پورا جو ایک ریکارڈنگ کا یہ حصہ ہے کہ اگر مجیب الرحمان شامی جرنلسٹ نہ ہوتے, صحافی نہ ہوتے, شاعر نہ ہوتے, قلم کار نہ ہوتے تو کیا ہوتے. فضا علی نے کیا کہا ہے, یہ شیف ہوتا, باورچی ہوتا. شامی صاحب باورچی ہوتے, یہ کہا ہے. مطلب شامی صاحب کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, مطلب صحافت کے وہ ایک مطلب باپ ہیں. اس کے بعد بابا صحافت سہیل وڑائچ صاحب کو اس نے کہا سویپر ہوتے, کہیں واش روم صاف کرتے ہوتے, کسی ہوٹل میں باہر کہیں جگہ جا کر, یہ کہا ہے اس نے. اس کے بعد اس نے بھٹی کو درزی بولا, یہ رعایت برتی ہے کیونکہ بھٹی جو ہے نا وہ عمران خان کا سپورٹر ہے. تو جو فضا علی ہے وہ بھی, اس میں بھی عمرانی کیڑا ہے, وہ کیڑا نکل نہیں رہا ابھی, بہت سارے فنکاروں سے نکل گیا. فضا کے اندر جو فضا علی ہے یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی یوتھن ہے, اور اپنی بیٹی کو بھی اس طرف لگایا ہوا ہے, پی ٹی آئی کی یوتھن ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان نے چوری کی ہے, عمران خان نے ڈاکہ ڈالا ہے, عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا, ملک کو ڈیفالٹ کرنے لگا تھا. عمران خان پرائم منسٹر تھا, پورا پاکستان اس کے خلاف تھا, پاکستان کی اکانومی تباہ کر کے چلا گیا ہے. 5 روپے 35 پیسے کا یونٹ تھا پہلے بجلی کا عمران کی حکومت کے بعد. اس کے بعد یہ سارا انقلاب آیا ہے, جو مہنگائی کا, ہر چیز کا, سب خراب ہوا ہے, پھر اب وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اس کو سارا پتہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھوں میں کتنی جادو ہے, کتنی طاقت ہے. وہ ایک توہم پرست ہے, وہ کہتا ہے آج کا دن ٹھیک نہیں ہے, وہ آج کا جناب آج یہ کپڑے پہننا ٹھیک نہیں ہے, وہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے, وہ آج کالے کپڑے پہننے ہیں, آج سفید کپڑے پہننے ہیں, مرغیوں کا گوشت جلانا ہے, آج بکرے کا جلانا ہے, آج فلاں بلی جلانا ہے. وہ جادو ٹونے, وہ جادو ٹونوں سے جیل سے باہر آنا ہے اس نے, اور وہ جادو ٹونوں سے پرائم منسٹر بنا تھا. ٹھیک ہے, فیاض حمید, یہ سارا. تو یہ فضا علی جو ہے, اب جواد احمد وہاں موجود نہیں ہے. جواد احمد اگر ادھر ہوتے تو وہ جواد احمد کی موجودگی میں, اگر جواد احمد کو وہ دھوبی کہتی, یقین جانے وہ دھلائی جس کہتی ہے, دھلائی بڑی اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ غلط لوگوں کی دھلائی تو کرتے ہیں ماشاء اللہ, یہ تو اچھی بات ہے, دھلائی تو وہ کرتا ہے. لیکن اس کی موجودگی میں, جواد احمد صاحب کی موجودگی میں, اگر فضا علی سہیل وڑائچ کو صفائی والا سویپر کہتی, مجیب الرحمان شامی کو وہ باورچی شیف کہتی, یا جواد احمد کو دھوبی کہتی, تو یہ جناب فضا علی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی ڈانٹ پڑنی تھی. اور اس فضا علی کو یہ جرت نہیں ہونی تھی پہلے کہ جواد کی موجودگی کے اندر وہ اس کو دھوبی کہتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. یہ اگر جواد احمد بیٹھے ہوتے تو یہ پروگرام کا اینڈ بالکل فرق ہوتا. یہاں یہ اینڈ لگتا ہی نہ, اس طرح کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ لڑائی کی نظر ہو جاتا. مجھے پتا نا جواد احمد کا. تو جناب یہ جو آخری حصہ ریکارڈ کیا ہے کامران شاہد نے, یہ جواد احمد کو انہوں نے ڈاش کیا ہے, اس کو بتایا ہے, جھوٹ بولا ہے اس کے ساتھ کہ جواد صاحب یہ آج شو اب یہاں اتنا, یہ ختم ہو گیا, آپ کا کام ختم ہو گیا, آپ جائیں. اور اس کے بعد جب جواد چلا گیا ہے تو یہ پوری فضا علی نے بعد میں یہ باتیں کی ہیں جواد کی غیر موجودگی میں. اگر جواد موجود ہوتا تو میں سمجھتا ہوں وہ جرت نہ ہوتی فضا علی کی, اتنی بلنٹ ہوتی اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی. مطلب میں ٹھیک ہے, تم بڑی پائیا ہو, تم جس کو مرضی گلے لگ جاتی ہو, جپھی لگا لیتی ہو, ہاتھ ملا لیتی ہو جس سے مرضی, ان نون بندے سے, ٹھیک ہے, جس کو مرضی جہاں مرضی ہاتھ لگا لیتی ہو. اس کے علاوہ بھی وہاں ایک واقعہ ہوا ہے, وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. واقعہ یہ ہوا ہے جب ریکارڈنگ پہ فضا علی گئی ہے تو وہ یہ کہتی میں نے واش روم جانا ہے. یہ واش روم جانے لگی ہے تو اچانک واش روم سے بھٹی صاحب نکل رہے تھے, ارشاد بھٹی, ایسے کر کے باہر آئے ہیں تیزی سے, اور فضا علی نے چیخ ماری ہے اور کہا بھٹی صاحب میں نے کچھ نہیں دیکھا. مطلب یہ باتیں کی ہیں اس نے, مطلب اس کی عادت ہے یہ, بھٹی صاحب میں نے آپ کا کچھ نہیں دیکھا, آپ کیا کر رہے تھے اندر, کیا کر کے آئے ہیں, یہ میں نے آپ کا کچھ نہیں دیکھا. مطلب وہ پائیا ہے نا, اصل میں وہ بندوں والی آتے پڑی ہوئی ہیں مذاق کرنے کی, مطلب دبنگ عورت ہے. مطلب میں تو تعریف کر رہا ہوں, ایسا ہی بندہ ہوسٹ ہوتا ہے نا جو اتنی سالوں سے کر رہی ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں پڑھی لکھی ہے, لیکن مطلب اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کی تعریفیں پیپلز پارٹی میں تھی. مطلب وہ اینٹی نواز ہے بیسیکلی, کیونکہ اس کو بکر اس میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف رہنا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو پتا ہے فوج کا نواز شریف کا پھڈا چلتا تھا, اور فوج کی سپورٹ کرنی ہے, پہلے اس کو یہ پڑھایا گیا ہے آپ نے فوج کی سپورٹ کرنی ہے, نواز شریف کے خلاف باتیں کرنی ہے, پیپل پارٹی کے خلاف آپ نے ہو جانا ہے. پھر اب پہلے پیپل پارٹی کی تھی, پھر یہ جب فوج اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان ایک ہوئے شریفوں کے خلاف, پھر یہ ان کے ساتھ تھی. اب یہ آرمی کے بھی خلاف باتیں کرتی ہے ڈفرینٹ شوز پہ جا کے بیٹھ کے بیک سٹیج. میں بتا رہا ہوں جو فضا علی ہے بیک سٹیج بیٹھ کے آن کیمرہ نہیں, ابھی ہماری ایجنسیز کے خلاف, ہمارے آرمی چیف کے خلاف, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ بک بک کرتی ہے. اور ایجنسیز کو چاہیے کہ فضا علی جو ہے بڑی دبنگ ہے, بڑی پائیا ٹائپ ہے, بڑی یہ مطلب منہ پھٹ ہے, مطلب اس کو تمیز نہیں ہے کہ کس بڑے کے بارے میں کیا کس طرح ریکارڈنگ کروانی ہے, کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے, تجربہ بہت ہے تمہارا, ہر کام کا تجربہ ہے, شادیوں کا بھی تجربہ ہے تو ذاتی بات. لیکن ان کے جو ہسبینڈ پہلے تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے, اور انہوں نے طلاق جس بات میں لی ہے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ طلاق کیوں لی ہے اس نے اس سے, اور اس نے اس کو طلاق کیوں دی ہے مجھے پتہ ہے اس بات کا. اس کے بعد اس نے ایک اور بندے سے شادی کی ہے اور اس سے بھی طلاق لے لی ہے. آج کل یہ سنگل ہے, لیکن سنگل رہنا بڑا مشکل کام ہے. 45 سال ایج ہو گئی ہے, میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو, شادی پھر کی ہو,
یا ویسے دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں ایسی عورتوں کی، جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا شوبز کی، پائیا ٹیپ، دبنگ، ان کو کوئی لتھی چڑی نہیں ہوتی، یہ جو مرضی کر لیتی ہیں. اس لیے میں نے جو آپ کو یہ اسٹوری بتائی ہے کہ یہ جو حصہ ریکارڈ ہوا ہے آخر میں جو رائے لی گئی ہے فضا علی کی، یہ جواد احمد کے بارے میں، مجیب الرحمان شامی کے بارے میں، سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں، اس کے بعد جو ہماری ایک اور خاتون ہے سامعہ جو ستاروں کا حال بتاتی ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ طلاقیں کرانے والی ہے. یہ جو ساری بدتمیزی ہوئی ہے، اگر تو یہ اسکرپٹڈ ہے تو کامران شاہد کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. وہ جرنلسٹ ہے اور ایک فیمس باپ کا بیٹا ہے، اس کو کچھ خیال کرنا چاہیے کہ اتنے بزرگ ہمارے جو صحافی ہیں ان کی انسلٹ اس منہ پھٹ عورت سے کیوں کروائی ہے. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر جواد احمد وہاں موجود ہوتا تو یہ جو منہ پھٹ عورت ہے فضا علی، جو ہوسٹ ہے، جو سنگر ہے، جو گاتی بھی ہے، جو ڈانس بھی کرتی ہے، دل بھر پہ ڈانس بھی کرتی ہے، پتہ نا ویڈیو، جس شادی پہ جاتی ہے جس مرضی بندے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اسے کا ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے ساتھ مرضی گانے گانا شروع کرتی ہے، جس کے ساتھ مرضی جفی لگا لیتی ہے، جس کا مرضی جہاں سے مرضی پکڑ لیتی ہے، اور جس کو مرضی کہہ دیتی ہے کہ باتھ روم میں میں نے کچھ نہیں دیکھا تمہارا، میں نے پٹی صاحب تمہارا کچھ نہیں دیکھا. یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے. اگر جواد احمد موجود ہوتا تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کرتی، سہیل وڑائچ کو سویپر نہ کہتی، اور شامی صاحب کو یہ باورچی شیف نہ کہتی، اور جواد احمد کو دھوبی نہ کہتی. بٹی صاحب کو جو اس نے درزی کہا ہے، یہ اس نے اصل میں پی ٹی آئی کی سائڈ لی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے یوتھن ابھی تک نہیں نکل سکی. ٹھیک ہے، اس کے اندر سے یوتھن نہیں نکل سکتی، وہ پی ٹی آئی کی یوتھن ہے اور یوتھن ہی رہے گی. یہ کیڑا جو ہے نا یہ بڑی مشکل نکلتا ہے، بہت سارے فنکاروں کا نکل گیا ہے، اور میں نے خود بھی کئی فنکاروں کا نکالا ہے. جن کا نہیں نکلے گا ان کا بھی انشاءاللہ یہ ایک آدھ سال میں ہم کوشش کریں گے، بیک سٹیج جہاں جہاں ملاقات ہوئے گی تو ان کو سمجھائیں گے کہ یہ عمرانی کیڑا اپنے اندر سے نکال دیں. لازمی میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، پاکستان کی ترقی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.